बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पिछले असबाक में हमने रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ों के मुतल्लक़ात बयान किए और रोज़े के मकरूहात के बयान में और इसके अलावा फ़ज़ाइल में बयान करते रहे। आज हम रोज़े के मुतल्लक़ा कि जब रोज़ा टूट जाता है तो क़ज़ा किन सूरतों में आएगी, कफ़ारा किन सूरतों में आएगा। बुनियादी तौर पे कफारा और फिदिया किन किन सूरतों में आता है, किन सूरतों में सिर्फ फिदिया है और किन सूरतों में सिर्फ कफारा है, या किन किन सूरतों में सिर्फ कज़ा ही आती है। बुनियादी तौर पे कफारा जो है, ये अगर हम रोज़े को जानबूझ के तोड़ देते हैं किसी भी वजह से, जानते हुए रोज़ा याद है, तो कफारा जो है बेसिकली रोज़े का एक गुलाम आज़ाद करना। अगर गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं तो 2 महीने पै दर पै नॉन स्टॉप रोज़े रखना, और अगर रोज़े भी रखने की ताकत नहीं तो फिर 60 मस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिलाना। और 60 कम अज़ कम जो है, 1 वक़्त का खाना एक फ़कीर के लिए, तो उसकी कम अज़ कम कीमत अगर कन्वर्ट करें तो वो कम अज़ कम 1 फितरे के मुताबिक होगी कि जितना रोज़े का हम एक फ़र्द का फितरा देते हैं, फितराना देते हैं, उतनी एक कीमत इसकी लगेगी। आज ये देखते हैं कि किन सूरतों में कफारा लाज़म आता है, किन सूरतों में सिर्फ क़ज़ा है या फिदिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जिन सूरतों में कफारा लाज़म आता है वो 5 हैं। नंबर 1, अदाए रमज़ान का रोज़ा हो। नंबर 2, रोज़ा रखते हुए यानी कि रोज़े की नियत जो है वो रात को की हो। नंबर 3, कसदन या आमदन रोज़े को तोड़ा हो। नंबर 4, रोज़ा तोड़ते हुए कोई सही शरई उज़र ना हो। नंबर 5, जनायत का कामिल होना है, यानी कि जुर्म के हवाले से जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूटता है वो कामल हो, नाकिस ना हो। इसकी तशरीह मैं बाद में करता हूं। तो ये बुनियादी तौर पे 5 चीज़ें हो गई हैं कि अगर ये चीज़ें लाजम आ जाएं तो समझ लो कि क़ज़ा भी है और क़ज़ा के साथ साथ कफारा भी लाजम आ जाएगा। हाँ, अगर अदाए रमज़ान का रोज़ा है, ये शर्त है कफारे के लिए और क़ज़ा के लिए। क़ज़ा तो है ही है। और अगर अदाए रमज़ान का रोज़ा नहीं, जिस तरह आजकल हम माह रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, यानी कि माह रमज़ान का फर्जी रोज़ा हो, अगर फर्जी रोज़ा तोड़ दिया जान बूझ के तो उस पर क़ज़ा और कफारा दोनों लाजम है। और अगर रमज़ान शरीफ के अलावा रोज़ा रखा है, मसलन नफली रोज़ा है, मन्नत का रोज़ा है, या रमज़ान शरीफ का कोई क़ज़ा रोज़ा रख रहा है, तो अगर वो तोड़ दिया तो उसका कफारा नहीं बनेगा, सिर्फ उसकी क़ज़ा बनेगी। दूसरे नंबर पे मैंने बयान किया कि रात में नियत की हो, यानी कि ये जरूरी है कि कफारा लाजम आने के लिए कि रोजे की नियत रात को की हो, दिन को ना की हो। अक्सर औकात होता है बंदा सोया रहता है, सहरी को उठता ही नहीं, दिन चढ़ जाता है और दिन के किसी भी हिस्से में वो नियत कर लेता है। तो अगर उसने दिन को नियत की है रोजे की और रोजा उससे टूट गया है तो उसकी सिर्फ क़ज़ा है, कफारा नहीं है। तीसरे नंबर पे कसदन या आमदन उसने रोजा तोड़ा है, और अगर उसने भूल चूक के रोजा उसका टूट गया है तो उसके अलावा या वैसे ही कोई इस तरह की कोई शरई हुज्जत आ गई है, शरई हुज्जत आ गई है कि बीमार हो गया बंदा, यकदम बीमार हो गया, बेहोश हो गया, लोगों ने पानी पिला दिया कि इसकी जान बच जाए, या वैसे ही किसी बीमारी ने कोई गलबा पा लिया है तो जरूरी हो गया रोजा इफ्तार कर लेना, तो इस सूरत में अगर रोजा टूट गया है तो उसकी सिर्फ क़ज़ा है, कफारा नहीं है। और कोई सही शरई उज़र का ना होना, अगर कोई शरई उज़र आ गया है रोजा इफ्तार करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो फिर अगर रोजा तोड़ लिया तो यानी डॉक्टर ने कह दिया शुगर इतनी हाई लेवल पे चली गई है, जान बचाने के लिए अगर रोजा खोल लिया, इफ्तार कर लिया, तोड़ दिया रोजा, तो इस सूरत में भी
صرف قضا ہے بعد میں، لیکن کفارہ جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جنایت بھی کامل ہونی چاہیے، یعنی کہ صحت جرم کا ہونا، یعنی کہ جرم صحیح لحاظ سے ثابت ہو جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ کوئی مزیدار چیز کھا کے روزہ توڑے گا جان بوجھ کے، تو اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ اور اگر انڈے کے چھلکے جو ناپسندیدہ چیز ہے، خربوزے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ دیا اس نے، یا انڈے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ دیا، یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ کھا کے روزہ توڑا ہے، تو اس صورت میں بھی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایک مرتبہ صورت۔ اور اگر بندہ ارادہ ہی بنا لے آئے دن کہ لو جی آپ خربوزے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ لیتے ہیں، بھوک بڑی لگی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے آج، تو قضا بعد میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے، بعد میں رکھ لیں گے۔ اگر اس طرح کوئی بندہ عادت بنا لیتا ہے بعد میں اور روزہ اس طرح توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی معافی اور رعایت نہیں۔ ہاں ایک آدھ بار معافی ضرور ہے کہ وہ صرف قضا کر سکتا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر عادت بنا لے بار بار ایسا کرے تو اس کے لیے کفارہ پھر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو سامعین ذی وقار، روزے جو ہوتے ہیں یہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے رکھیں اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کریں، اپنے آپ میں تقوی اور طہارت پیدا کریں۔ سامعین ذی وقار، یہ چیزیں ہو گئیں، یعنی کہ جن چیزوں کی وجہ سے کفارہ آتا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے کفارہ نہیں آتا۔ اور جو فدیہ ہوتا ہے روزے کا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا آگاہ کر دوں۔ جو فدیہ ہوتا ہے وہ صرف شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اچانک بیمار ہو گیا ہے یا چند دن بیمار ہے، روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ روزے رکھے، تو اس صورت میں وہ بیمار یا مریض جو ہے وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ اپنی یعنی کہ صحت کے دنوں کو پہنچے، یعنی کہ جب وہ صحیح اور تندرست ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، تو وہ بعد میں ان کی قضا کرے گا۔ اور اگر لمبا ٹائم ہو گیا، لمبا پیریڈ ہو گیا، صحت نہیں ہو رہی، شفا نہیں ہو رہی، بیماری جو ہے وہ چند مہینے وہ چلی ہے یا اس سے بھی زیادہ آگے چل گئی ہے، وہ شخص جو ہے وہ انتظار کرے گا کہ میں اگر صحت مند جب ہو جاؤں گا تو میں اپنی قضا کروں گا۔ تو اس حوالے سے فدیہ نہیں آئے گا بلکہ قضا ہی ہے۔ تو اگر بندہ شیخ فانی ہو گیا ہے یا اتنے عرصے سے بیمار ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا بیماری کے عالم میں، کہ ایسا بیمار جس کے پاس روزہ رکھنے کی قوت نہیں، طاقت نہیں، تو اس حوالے سے پھر اس کا فدیہ پھر بن جائے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سارا رمضان کھاتے پیتے رہتے ہیں، بیماری کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور جان بوجھ کے ڈاکٹروں کے پاس سے دوائیاں بھی لے آتے ہیں۔ کئیوں نے وہ پوڑیاں ہاتھوں میں حکیموں کی پکڑی ہوئی ہوتی ہے، جی ہم بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح جو ہے وہ بندہ سخت ترین گناہگار ہوگا، جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فدیہ دے دوں گا، جی فدیہ دے دوں گا۔ اس طرح فدیہ نہیں ہوتا۔ فدیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ شیخ فانی ہو، اور یا ایسی کوئی مرض لاحق ہو گئی ہو کہ جس کی امید نہیں کہ یہ بندہ تندرست ہوگا، تو فدیہ صرف شیخ فانی کا ہے، یا ایسے مریض کا کہ جس کی مرض جو ہے وہ صحیح ہونے کی یا شفا ہونے کی امید باقی نہیں رہی، ایسے شخص جو ہے وہ اپنا فدیہ دے سکتے ہیں، وگرنہ بصورت دیگر وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ اپنی شفا کو پہنچنے تک انتظار کریں گے کہ ہم تندرست ہو جائیں، بعد میں ہم اپنا فدیہ ادا کریں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو جوان ہے، تندرست ہے، شیخ فانی بھی نہیں، کوئی مستقل بیمار ہی نہیں، بلکہ اس کی بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے بیماری کہ بسا اوقات سال ہر سال بندے بیمار رہتے ہیں، لیکن امید ہے کہ وہ تندرست ہوگا، تو وہ پھر بھی فدیہ نہیں دے گا بلکہ نیت قضا کی رکھے گا۔ اور اگر اس کا وقت آخر آ گیا تو پھر وہ اپنے یعنی کہ وصیت کرے گا اپنے وارثوں کو کہ میرا جو ہے یہ میرے مال میں سے، میرے تہائی مال میں سے اتنا میرے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، اور وارث جو ہے اس کی تہائی ملکیت سے، تہائی مال سے فدیہ جو ہے وصیت کے مطابق ادا کریں گے۔ تو یہ روزے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جان بوجھ کے ایک روزہ توڑتا ہے تو اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے، حالانکہ بعد میں وہ غلام بھی آزاد کرتا پھرے، 2 مہینے کے روزے بھی رکھ لے،
ہاں جی، مسکین 60 مسکینوں کو بے شک کھانا بھی 2 وقت کا کھلا لے، لیکن جو فضیلت کے اعتبار سے اس کا نقصان ہوا ہے، اگر وہ ساری زندگی کنٹینیو اور لگاتار روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ جان بوجھ کے ماہ رمضان کا روزہ توڑتا ہے یا نہیں رکھتا تو اس کی سزا قیامت والے دن دوزخ کے اندر اس کو 9 لاکھ سال جلایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ روزے فرض ہیں، ان کا ادب احترام بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو رکھیں۔ روزے جو ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، مسائل کو سمجھ کے یاد کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وہ بھی شیخ فانی کے لیے، ہاں وہ فدیے میں آئیں گے، اور فدیہ جو ہے کوئی ضروری اور 60 مسکین نہیں بھی ملتے بندے کو، 60 مسکین یکدم مہیا نہیں ہو سکتے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں طلباء، یعنی کہ جن پہ زکوٰۃ صدقہ جو ہے وہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو بھی فدیہ دے سکتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی کہ ہم انہیں دے سکتے ہیں، وہ اس لائق ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال انہیں دیں۔ بہتر طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 60 مسکینوں کا کھانا جو ہے 2 وقت کا کسی مدرسے میں جہاں پہ زیادہ تعداد ہو بچوں کی، اقامتی ادارہ ہو، ہم اگر یک مشت یا اتنا مال جو ہے، روپے جو ہے اتنے ہم جا کے خزانے میں جمع کروا دیں تو ہمارا جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں جی، پیسے بھی دے سکتا ہے اور روزے بھی رکھوا سکتا ہے۔ روزے یعنی کہ اتنا ہے، کم از کم ایک فدیے کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک فطرہ ایک شخص کا کھانا جو ہے اس کے مطابق ہوگا، جتنے روپے ایک فطرہ کے، ایک شخص کا جو فطرانہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ روپے آپ کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ 2 وقت کا دیں گے پھر، یعنی کہ سحری اور افطاری کا ٹوٹلی خرچ، یعنی کہ 2 فطرانے ہم ایک شخص کو دے دیں تو گویا کہ ہم نے اپنے روزے کا جو ہے فدیہ ادا کر دیا۔ بشک کھانا کھلا دیں تو بہتر ہے، پیسے دے دیں تو یہ بھی بہتر، جس طرح آسان ہو کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ پاک توفیق دیں گے اسی کو جو رکھے، جو اس قابل ہے۔ ہر کسی کو فطرانہ یا کفارہ نہیں دے سکتے، ہر کسی کو نہیں دے سکتے، بلکہ مسکین کو جو اس قابل ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، ہاں جی، یا مصارف زکوٰۃ میں سے جتنے 8 آئے ہیں، ہم مصارف زکوٰۃ جن لوگوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان کو فدیہ یا کفارہ ہم دے سکتے ہیں۔ ویسے امداد کر دیں گے، وہ خود پکا کے اپنا کھانا مہیا کر کے پکا کے کھائے، فطرانے کے مطابق، ایک شخص کا فطرانہ اس کے مطابق، یعنی کہ 2 فطرانے، یعنی کہ آپ سحری بھی کروائیں گے اور افطاری بھی کروائیں گے، 2 فطرانے ایک شخص کو ایک فدیہ، حساب لگا لینا تقریباً 2.25 سیر موجودہ گندم کی قیمت ایک فطرانے، تو ایک فدیہ ہم 4.5 کلو گندم کی جو قیمت ہے موجودہ، اتنا ایک فدیہ بنے گا، 4.5 کلو گندم۔ اللہ پاک آمین۔